रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह मुम्तहिना का आगाज़ करेंगे। सूरह मुम्तहिना मदनी सूरा है जिसमें 13 आयात और 2 रुकू शामिल हैं। इब्तिदा करेंगे हम सूरह मुम्तहिना की तारुफ से। सबसे पहले तो तारुफ के अंदर जो अहम तरीन चीज़ आ जाती है वो सूरह मुबारका का नाम ही है। तफसीलात इंशाअल्लाह ताला सूरह मुबारका के नाम की मैं अगली स्लाइड में डिस्कस करूँगी। इस सूरह में 2 रुकू और 13 आयात शामिल हैं। कलिमात की तादाद 338 है, जबकि तरतीब तौक़ीफ़ी के लिहाज से सूरह का नंबर 60वां बनता है। ये सूरह कुरान मजीद के 28वें सिपारे में शामिल है और चूँकि ये सूरह मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई लिहाजा इसे मदनी सूरह कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं सूरह मुबारका के नाम को। तो सूरह मुबारका का नाम है सूरह मुम्तहिना और लिया गया है कुरान मजीद की आयत नंबर 10 के इब्तदाई हिस्से से, जहाँ कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मोमिनातु मुहाजिरातिन फम्ताहिनूहुन्ना। ठीक है, फम्ताहिनूहुन्ना, बस जांच कर लो उनकी। किन की जांच कर लो? तो ये औरतों की आजमाइश के बारे में सूरह मुबारका नाजिल की गई थी और यहाँ पर मुराद वो औरतें हैं जो हिजरत करके मक्का से मदीना आ रही थीं और दावा ये कर रही थीं कि वो दीन इस्लाम कबूल करने के बाद मदीना पनाह लेने आ रही हैं, और चूंकि दीन इस्लाम कबूल करने के बाद उनके मर्द, उनके शोहर उन पे हराम हो चुके हैं, लिहाजा मक्का के मक्का से छोड़ कर आ रही हैं वो, और मदीना के रहने वाले मुसलमान अब उन्हें पनाहगाह फराहम करें। तो अल्लाह ताला ने ये सूरह मुबारका नाज़िल फरमाई और मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो उन औरतों की जांच कर लें कि क्या वाकई वो दीन इस्लाम की खातिर ही मक्का छोड़कर मदीना आ रही हैं या उनकी इस हिजरत की कोई और वजह भी है। अब इस लफ्ज़ का जो तलफ़्फ़ुज़ है या जो प्रोनाउंसिएशन है वो 2 हो सकती हैं उलमाए कराम के मुताबिक। यानी हम इसे मुम्तहिना भी पढ़ सकते हैं जो कि करीब तरीन इसका तलफ़्फ़ुज़ है, लेकिन बाज़ जगह पर इसको मुम्तहना भी पढ़ा जाता है। मुम्तहिना के मानी तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, ऐसी खातून जिसकी आज़माइश की जाए, जिसका इम्तिहान लिया जाए, या फिर इम्तिहान ली गई खातून। जबकि अगर हम हे के ऊपर ज़बर डाल दें तो इसका तलफ़्फ़ुज़ बन जाता है मुम्तहना, और उसके लिहाज से इसके मानी बन जाएंगे इम्तिहान लेने वाली सूरह मुबारका। अब शान नज़ूल देखें या हम पस मंज़र अगर देखना चाहें सूरह मुबारका का, तो वो अहम तरीन मौज़ू जो सूरह मुबारक में डिस्कस किया गया है, जिस पर तबादला ख़्याल किया गया है, वो है हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। शुरुआत कर लेते हैं हम इसकी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के साथ एक मुआहदा किया था जो कि सुलह हुदैबिया का मुआहदा कहलाता है। लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद जब कुरैश के लोगों ने सुलह हुदैबिया का ये मुआहदा तोड़ दिया, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि निहायत खामोशी से काम किया जाए, लिहाजा आपने ये बात चंद मखसूस सहाबा की के इल्म में तो ले आए, लेकिन बाकी तमाम सहाबा को ये नहीं बताया कि आप मक्का मुअज़्ज़मा पर हमला करना चाहते हैं। इत्तेफाक से उसी ज़माने में मक्का मुअज़्ज़मा से एक औरत आई जिसका नाम सारा बताया जाता है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की लोडी थी और बाद में जब उसे आज़ाद कर दिया गया तो गाने बजाने का काम करने लगी। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उनसे अपनी गुर्बत की शिकायत की और कुछ माली मदद तलब की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो खाना थे, या यूँ कह लीजिए कि उनके जो ख़ानदान के अफ़राद थे, उन सब से उस ख़ातून की मदद की दरख्वास्त की और जितनी माली आनत उस ख़ातून को दरकार थी, वो हाजत उसकी पूरी कर दी गई। अब जब ये ख़ातून, जिसका नाम सारा बताया जाता है, मक्का जाने लगी, तो हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता जो कि बदरी सहाबी थे, उससे मिले और उसको खामोशी से एक ख़त दे दिया, और ये ख़त लिखा गया था बाज़ सरदारान मक्का के नाम। ये खत देने के साथ-साथ हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस खातून को 10 दीनार भी दिए, ताकि वो किसी भी शख्स से, किसी भी फ़र्द से ये राज़ ना कहे कि हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कोई खुफ़िया खत दिया है, वो भी सरदारान मक्का के नाम। अब जब छुपा कर ये खत उस खातून को दे दिया गया, तो खातून को ये भी कह दिया गया कि ये खत सिर्फ़ उन्हीं लोगों तक पहुँचाए और उसके अलावा वो खत किसी को ना दे।
اب یہ خاتون مدینہ منورہ سے روانہ ہی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر کر دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اس طرح سے ایک خاتون ہے سارا نامی، اور یہ خاتون خط لے کر جا رہی ہے حضرت حاطب بن ابی بلتا کا اہل مکہ کے نام، اور وہ معاملہ جو آپ چھپانا چاہتے ہیں ان سے، اب اس معاملے کی انہیں خبر ہو جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر 3 صحابہ پر مبنی ایک گروہ کو اس خاتون کے پیچھے روانہ کیا۔ اب ان 3 صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں حضرات کو یہ حکم دیا کہ تیزی سے جائیں اور روضہ خاک کے مقام پر، اب یہ جو روضہ خاک کا مقام ہے یہ مدینہ سے تقریباً 12 میل دور ہے، یعنی اگر آپ مدینہ سے مکہ کی جانب سفر کریں تو مدینہ سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے 12 میل کے فاصلے پر یہ مقام آتا ہے جسے روضہ خاک کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا کہ آپ تیزی سے جائیے، روضہ خاک کے مقام پر آپ کو ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرکین کے نام ایک خط ہوگا۔ یہ خط حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے تحریر کردہ ہوگا۔ جس طرح بھی آپ سے ممکن ہو آپ نے وہ خط حاصل کرنا ہے، اس چیز کا لحاظ نہیں کرنا کہ وہ ایک خاتون ہے۔ اگر وہ آرام سے خاموشی سے وہ خط دے دیتی ہے تو اسے چھوڑ دیں، کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے، لیکن اگر وہ خط نہیں دیتی تو یہاں تک کہ اس کو قتل کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ اب جب یہ حضرات روضہ خاک کے مقام پر پہنچتے ہیں تو عورت کو وہاں پر موجود پاتے ہیں۔ آپ اس سے خط مانگتے ہیں، وہ کہتی ہے میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ اب اس کی سرسری تراشی لی گئی مگر کوئی خط نہ ملا۔ آخر کو مجبوراً ان صحابہ نے اسے کہا کہ آپ خط ہمارے حوالے کر دیں، ورنہ اب اس بات کا لحاظ نہیں کیا جائے گا کہ آپ ایک خاتون ہیں اور ہم ہر لحاظ سے آپ کی تلاشی لیں گے۔ اب جب یہ خاتون دیکھتی ہیں کہ بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تو وہ اپنے بالوں میں سے چوٹی کہا جاتا ہے جو انہوں نے باندھی ہوئی تھی، اس چوٹی میں وہ خط چھپایا ہوا تھا، اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکال کر انہیں دے دیتی ہیں۔ اب یہ حضرات وہ خط لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے ہیں۔ خط کھول کر پڑھا جاتا ہے تو اس میں وہی باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی بتا دی گئی تھیں، یعنی اس کے اندر یہ اطلاع دی گئی تھی اہل قریش کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مختلف روایات کا اگر جائزہ لیے جائے تو خط کے الفاظ تو مختلف ہیں مگر مقصد سب کا یہی ہے کہ اس کے اندر اطلاع دی گئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا حرکت ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، یعنی آپ میرے بارے میں کوئی ایک غلط گمانی نہ کریں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں دین اسلام سے مرتد ہو گیا ہوں، تائب ہو گیا ہوں اور اہل قریش کے ساتھ مل چکا ہوں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، یا یہ کہ میں قریش مکہ کا کوئی جاسوس ہوں۔ میرے پاس ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا، اور وہ وجہ جس طرح سے انہوں نے پہلے کہا کہ وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اب کافر ہو چکے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے اہل و عیال، ان کے خاندان کے کچھ افراد مکہ میں رہتے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبیلے کے آدمی نہیں تھے، بلکہ ان کو بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں پر آباد کیا گیا تھا۔ اب مہاجرین میں سے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ وہاں پر بہت سے مہاجرین جو اب آ کر مدینہ میں آباد ہو چکے ہیں، ان کے اہل و عیال مکہ میں موجود ہیں، لیکن ان افراد کو یہ ایک فائدہ مل سکتا ہے کہ بے شک کچھ لوگ ہجرت کر چکے ہیں اور مدینہ میں آباد ہو چکے ہیں، لیکن سٹل ان کے خاندان کے بہت سے افراد ایسے ہیں جو مکہ میں موجود ہیں۔ تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر حملہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں جو افراد ہجرت کر کے آ چکے ہیں لیکن ان کا اہل و عیال مکہ میں موجود ہیں، تو ان کا قبیلہ چونکہ وہاں پہ موجود ہے تو ان کا قبیلہ ان کو بچا لے گا اور کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے نہیں دے گا۔ مگر حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر خوف یہ تھا کہ چونکہ ان کا اپنا کوئی قبیلہ وہاں پر آباد نہیں تھا، لہٰذا انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے بچے موجود تھے وہاں پر اس وقت، بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے ان کے بھائی اور ان کی والدہ بھی وہاں پہ موجود تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ ان کا قبیلہ وہاں پر موجود نہیں ہے لہٰذا جیسے ہی مسلمان حملہ کریں گے مکہ پر تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ فوری طور پر وہ حضرت حاتب کے
خاندان کے افراد کو، ان کے بچوں کو، ان کے بھائی کو اور ان کی والدہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر کوئی قبیلہ ان کا موجود نہیں ہے۔ جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر فرمایا، حاتب تم نے سچی بات کہی ہے۔ یعنی جو آپ ریزننگ کر رہے ہیں، جو آپ وجہ دے رہے ہیں اس وقت کہ آپ نے خط کیوں بھیجا تھا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کے خط تحریر کرنے کی وجہ حقیقتاً یہ تھی، آپ آج بھی دین اسلام کے ساتھ ہیں، آپ آج بھی دین اسلام کے پیروکار ہیں، دین پر قائم ہیں۔ صرف اور صرف کا آپ کے دل میں یہ جذبہ موجود تھا کہ اپنے اہل و عیال کو کسی طرح سے کفار مکہ سے بچا لیا جائے، اسی وجہ سے آپ نے انہیں خط تحریر کیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے جب یہ تمام کی تمام بات چیت کی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی میں آپ سے بہت مرتبہ یہ بات کر چکی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی اہم فیصلے کیے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس شورا طلب کرتے تھے، ایک اجلاس بلایا جاتا تھا جن میں تمام مقرب صحابہ شرکت کرتے تھے، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی جاتی تھی۔ اگرچہ حتمی فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہوا کرتا تھا، لیکن کوئی بھی معاملہ خفیہ طور پر حل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ تمام صحابہ کرام کے سامنے بات چیت کر کے ان کی رائے لے کر اور پھر ایک مشترکہ رائے قائم کی جاتی تھی۔ اب اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں، کیونکہ بہرحال حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل سے مسلمانوں کو نقصان تو پہنچ سکتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا کہ حضرت حاتب نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے بھی خیانت کی ہے اور ان کا ایک راز کفار مکہ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، تمہیں کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ فرما کر کہہ دیا ہو کہ تم خواہ کچھ بھی کرو، میں نے تم کو معاف کیا۔ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مختلف روایات میں منقول کیے جاتے ہیں، میں یہ وہی الفاظ آپ کے سامنے دہرا رہی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، تمہیں کیا خبر، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ فرما کر کہہ دیا ہو کہ تم خواہ کچھ بھی کرو، میں نے تم کو معاف کیا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو آخری فقرہ ہے، تم خواہ کچھ بھی کرو، میں نے تم کو معاف کیا، اس کے جو الفاظ ہیں وہ مختلف روایات میں مختلف آتے ہیں۔ یعنی کچھ جگہوں کے اوپر آتا ہے میں نے تمہاری مغفرت کر دی، کچھ جگہوں کے اوپر آتا ہے میں تمہیں بخش دینے والا ہوں، اور کسی میں آتا ہے میں تمہیں بخش دوں گا۔ لیکن بہرحال وہ چیز جو تمام روایت میں ایک ہی جیسی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بخشش کا راستہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اہم ترین واقعہ ہے جو سورہ ممتحنہ میں جس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم شان نزول کی بات کر لیں کہ یہ سورہ مبارکہ کیوں نازل ہوئی تھی، کیا وجہ تھی، یا اہم موضوعات بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کیا تھے، تو سب سے پہلا اور اہم ترین واقعہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرزنش کی گئی تھی، اور تمام مسلمانوں کے لیے کچھ خاص قوانین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمانے تھے، یہی وجہ تھی کہ یہ سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ اس کے بعد ہجرت مدینہ کرنے والی خواتین کے بارے میں بھی سورہ میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ فتح مکہ کی جانب جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح کر لیں گے تو اہل مکہ کے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی جوک در جوک اسلام قبول کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ مبارکہ میں بتا دیا ہے کہ جب ایسی عورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دین اسلام قبول کرنے کے لیے آئیں تو ان سے بیعت لی جائے، اور بیعت لینے کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کی وضاحت بھی سورہ میں کی گئی ہے۔ موضوعات تین اہم ترین موضوعات ہیں، ویسے تو اگر ذیلی موضوعات بھی ہم نکالنا چاہیں تو 3 سے 4 اور بھی نکال سکتے ہیں، لیکن 3 اہم ترین موضوعات ہیں اور ان کے اندر تمام ذیلی موضوعات بھی کور ہو جائیں گے یا پھر شامل ہیں۔
पहला अहम तरीन मौज़ू है इसका हज़रत हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उसके लिहाज से जितने भी अहकामात होंगे, उनके ख़त लिखने वाला वाक़या, किस तरीके से पकड़े गए, फिर किस तरीके से अल्लाह ताला ने उसके बाद मुसलमानों के लिए क्या अहकामात नाज़िल फ़रमाए, वो तमाम के तमाम इस उन्वान के अंदर, इस मौज़ू के अंदर कवर हो जाएँगे। दूसरा अहम तरीन मौज़ू बनता है हिजरत मदीना करने वाली मोमिन ख़वातीन के मसाइल। क्योंकि जैसे ही कोई खातून दीन इस्लाम कबूल करती हैं, तो अगर वो किसी काफ़िर की बीवी थी, तो वो काफ़िर शख्स उसका शौहर नहीं रहा, बल्कि वो अब उस पर हराम हो चुका है। तो ऐसे वक़्त में उन ख़वातीन के लिए लाज़िम हो जाता है हिजरत मदीना करके आएँ, लेकिन किसी मर्द को पनाह देना बहुत आसान है बनिस्बत किसी खातून को पनाह देने के। तो उन ख़वातीन के मसाइल का क्या हल निकाला जा सकता है, वो भी सूरह में वज़ाहत की गई है और इसके साथ जिस तरह मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, औरतों की बैत के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी गई हैं कि जब भी कोई खातून कबूल इस्लाम का दावा करे तो किन चीज़ों का उस खातून से वादा लिया जाए। इसके साथ ही हमारे आज के सबक का इख्तिताम होता है। याद रखिए कि बाज़ औक़ात आँखों देखी और कानों सुनी बात भी सच नहीं होती। लिहाज़ा लोगों को शक का फ़ायदा देना सीखिए। अपना बहुत ख़्याल रखिए, अपने घर वालों का ख़्याल रखिए। मुझे देखिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।